20 लाख आदमी हर साल हरमैन में चीख चीख के दुआ मांगता है। दोनों हरमैन के अइम्मा कितनी दफा दुआ में शिरकत का मौका मिला। 29 की रात को आधा आधा घंटा दुआ हो रही है और दुआ मांगने वाला भी पुकार रहा है, और 20 लाख आदमी, मर्द, औरत, अरब, अजम, काले, गोरे सब पुकार रहे हैं। सुबह क्यों नहीं हो रही? जो कहता है उद्रूनी अस्तजिब, पुकारो मैं लब्बैक कहूंगा, कभी दरवाजे बंद नहीं खुले हैं। हसन बसरी बहुत बड़ी हस्ती हैं। ताबईन में सहाबा में सबसे बड़े अबू बकर, बिल इत्तेफाक, कोई इख्तिलाफ नहीं, सबसे अजीम हस्ती अबू बकर। ताबईन में सबसे बड़ों के बारे में 3 कौल है, 3 इत्तेफाक नहीं है, 3 हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं हसन बसरी सबसे अफजल है, कुछ फरमाते हैं सईद बिन मुसैयब सबसे अफजल हैं, कुछ फरमाते हैं अवैस करनी सबसे अफजल है। बहरहाल 3 में 1 हसन है। तकरीर फरमा रहे, जो अल्लाह का दर खटखटाता है अल्लाह जरूर खोलता है, जो अल्लाह का दर खटखटाता है अल्लाह जरूर खोलता है। एक बुढ़िया खड़ी हो गई, कहा हसन क्या रब के दरवाजे भी बंद होते हैं जो उसे खोलने पड़ते हैं? तो हसन कहने लगे, या भाई हसन, अरे हसन तेरा नास हो, एक बुढ़िया भी अल्लाह को तुमसे ज्यादा जानती। कहा बीवी तू ठीक है मैं गलत हूँ, अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते कि उसे खोलने पड़े, खुले हुए हैं, खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। मांगने का तरीका सीखो। वो तो एक फरियाद करे तो अर्श हिल जाता है, 20 लाख फरियाद करते हैं, और हर आने वाला दिन पहले से तारीख भी है, दुखों से भरा हुआ भी है, दर्द भरी दास्तानें हैं जो आज उम्मत तारीख के सफ़हात पे लिख रही है, लेकिन उस रास्ते पे जाने को तैयार नहीं है जहां से दर खुलते हैं, जहां से दरवाजे खुलते हैं, जहां से फैसले बदलते हैं। वो मेरे नबी का दर है, वो मेरे नबी की गुलामी है, वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी है। अल्लाह की दौड़ लगाओ। किधर से? कहां से? मेरे नबी के रास्ते से, मेरे नबी के वास्ते से, मेरे नबी के वसीले से मोहम्मदी बनू। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अपनी जिंदगी को तरतीब में लाओ, तरतीब में लाओ। इस कदर मत गुम हो जाओ कि अपने आप का भी होश न रहे। तुम अपने उस वक्त बनोगे जब तुम अल्लाह को पाओगे, जब तुम अल्लाह को ढूंढोगे, जब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे अंदर जोश मारेगी, जब अल्लाह के रसूल का इश्क तुम्हारी ग़िज़ा बनेगा, जब उनकी याद में तुम माही बेआब की तरह तड़पोगे, तो ये तुमने अपने आप को वक्त दिया है। बाकी सब अपने आप को भी भुला दिया है और अपने मकसद को भी भुला दिया है और राहें भी गुम कर दी हैं। किधर जाना था, कहां जा रहे हैं। अल्लाह से तंगी मत मांगो, ना मांगनी है, हमेशा कुशादगी मांगो। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अल माल। हर उम्मत का एक फितना रहा है, मेरी उम्मत का फितना पैसा बनेगा, पैसा। इसलिए अपनी हमें हमारे लिए कुशादगियां मांगी, खुशखबरियां भी दी। अपनी औलाद का वक्त आया, हर कोई औलाद के लिए खुले दरवाजे। मैं भी मांगता हूं, तुम भी मांगो, 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 यही मांगना। लेकिन मेरे नबी ने क्या मांगा? अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता। ऐ मेरे रब, आले मोहम्मद की रोटी थोड़ी कर दे, इनका रिज़्क़ थोड़ा कर दे, कि मेरी औलाद रोटी के पीछे तुझे न भुला दे, या मेरी उम्मत क़यामत के दिन मुझे ताना न दे सके
کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے. نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا. جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی. کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے. ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکاتے. آسا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن پر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد. حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح وہ ذبح وہ ذبح، وہ نیزے پہ وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح وہ نیزے پہ. یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. آگے کی خوشخبریاں سنا دی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. بھائیو آؤ اللہ کو پائیں. اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے. اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا. جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے. ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی دی. اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی. جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی. ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. امہات المومنین دنیا میں مائیں، آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں. یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت. علا بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں. بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو، آگے دفن کرو. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے. قبر کھودی. حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی،
وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی. اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی. لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا. اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے. یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے. جعفر جنت میں چلے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے. جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال. کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو. پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی. موتا، میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے. تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو. تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان. اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو. سب نے کہا خالد کو، خالد 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 خالد. ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پہ سناٹا تو اور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے. چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے. تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں. ہاں یہ سیف اللہ ہیں. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا. اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی. وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا. ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پانسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ. تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے. تو اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا. خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی. ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں. کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے. جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے کے فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں. میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی.
اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے. بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، جاؤ. یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے. زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. اور زیادہ نہیں کر سکتے تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو. جاؤ باقاعدگی سے. ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو. چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا. ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح. جیسے 21 23 25 27 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک. وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے. بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے. توبہ بھی کر لو، توبہ کر، توبہ کر. کیا آپ نے کبھی نیلے آسمان کو دیکھا ہے؟ اس آسمان میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس تیرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے. یہ کوئی ایلیوژن نہیں ہے بلکہ حقیقت. اس فینومینا کو کہتے ہیں بلیو فیلڈ اینڈ ٹاپٹک فینومینا. جب ریڈ اور وائٹ بلڈ سیلز ہمارے ریٹینا کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ریڈ سیلز نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی ان سے گزر جاتی ہے، اور وائٹ بلڈ سیلز تھوڑے بڑے اور اوپیک ہوتے ہیں، اس لیے وہ لائٹ کو بلاک کر دیتے ہیں، اور یہی وہ ڈاٹس ہوتے ہیں جو ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں. یعنی جب بھی آپ آسمان میں وائٹ ڈاٹس کو دیکھتے ہو تو آپ اپنی ہی آنکھوں کے اندر اپنے وائٹ بلڈ سیلز کو تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ ہماری آنکھیں اتنی فائنلی ٹیونڈ ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے اندر بنے سیلز کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کا پرفیکٹ ڈیزائن ہے. سوچئے، ہم دور آسمان میں ستاروں اور گیلیکسیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اپنے جسم کے اندر ایک عجوبہ چھپا ہوا ہے. کیا یہ سب کسی کریٹر کے ڈیزائن کے بغیر ممکن ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ صرف اوپر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کی روٹس زمین کی گہرائیوں میں دسی ہوتی ہے، جیسے کوئی کیل ٹھوک دی گئی ہے. ماڈرن جیولوجی اسے کہتی ہے آئسوسٹیٹک بیس، یعنی پہاڑ اپنی روٹس کے ذریعے زمین کی پلیٹس کو سٹیبلائز کیے ہوئے ہیں. اگر یہ ڈیپ روٹس نہ ہوں تو زمین کی یہ ٹیکٹونک پلیٹس بار بار ہل کر زمین کا بیلنس خراب کر دیں. آج سیٹلائٹ امیجنگ اور سیزمک اسٹڈیز یہ ثابت کر چکی ہیں کہ پہاڑ زمین کو اینکر کرنے کا کام کرتے ہیں. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اور ہم نے پہاڑوں کو کھوٹوں یعنی کیلوں کی طرح بنا دیا. ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ تمہارے ساتھ ڈولنے نہ لگ جائے. یعنی قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے پہاڑوں کو سٹیبلائزر کہا، جبکہ سائنس نے یہ فیکٹ اب کنفرم کیا ہے. سوچئے، وہ کتاب جس نے اس علمی حقیقت کو اس دور میں دکھایا جس دور میں لوگ زمین کے اندر تک جھانک نہیں سکتے تھے، کیا وہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے یا پھر اس خالق کا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ زمین اچانک گھومنا بند کر دے تو آپ، میں اور یہ سب لوگ مشرق کی طرف 1000 کلومیٹر کی رفتار سے اچھال دیے جائیں گے، اتنی تیزی سے کہ شہر، سمندر، انسان سب ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. سائنس کہتی ہے کہ زمین کی روٹیشن ہی سب کچھ بیلنس کیے ہوئے ہے. اگر یہ رک جائے تو سمندر شہروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور تیز ہوائیں دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیں گی. صرف یہی نہیں، زمین کا میگنیٹک فیلڈ بھی کولیپس کر جائے گا اور سورج کے ریڈیشن سے زمین تپ کر بھون جائے گی. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے تاکہ وہ گرنے نہ پڑے.
اگر وہ گرنے لگے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھما سکے. سوچئے کون ہے وہ جو ہر وقت زمین کو گھما رہا ہے لیکن آپ اس پر غور نہیں کرتے. اگر ایک حکم سے یہ سب کچھ رک جائے تو کیا ہمارا علم، ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا ایروگینس کچھ کر پائے گا؟ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر اس حقیقی طاقت کی پہچان جو اپنے حکم سے ہر ذرے کو چلا رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے اونچی عمارت لگ بھگ 3000 فٹ اونچی ہے؟ یہ اس ریگستان پر بنائی گئی ہے جہاں کبھی صرف اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے. اس عمارت کی نیو میں 12 ملین کنکریٹ ڈالا گیا ہے اور تقریباً 160 فٹ گہرائی تک لوہے کے پائپس گاڑے گئے ہیں تاکہ ریت کی نرم زمین اس بوجھ کو برداشت کر سکے. آج دبئی، ابو ظہبی اور ریاض جیسے شہر ورٹیکل کمپٹیشن کا مرکز بن چکے ہیں کہ کون سب سے اونچی عمارت بناتا ہے. اب سنیے 1400 سال پہلے کی حدیث. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، مفلس چرواہے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. سوچئے جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے، آج وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. کیا یہ صرف اربن ڈیولپمنٹ ہے یا پھر ایک نشانی جو اس کتاب اور اس نبی نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی؟ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.